रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरत अल-माइदा का हमने आगाज़ किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने मुश्किल से 3 आयात हुई थी, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि इस पूरी सूरह में क्योंकि हलाल हराम के अहकामात हैं और इतनी खूबसूरत आयात हैं कि जब तक अभी भी यूँ लगता है कि उनका हक़ अदा नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे उनका मेन मकसद आपको समझ आ जाए ताकि हम आसानी से उस पर अमल कर सकें। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमा व लहमुल खंज़ीर, और फिर उसके बाद जिस पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया गया हो वो भी हराम है, और इसको जो कुर्बानी ऐसी है जो किसी आस्थाने पे ले जाके अब ज़बह की जाती है वो भी हराम है। इसके अलावा किस्मत के हाल के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बात की थी कि वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि पता करना हराम है। और अब ये था कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि इतनी चीज़ें ये चीज़ें जो पहले वो कर रहे थे कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो खून पिया करते थे, इसलिए उनको मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या रीज़न था और क्यों पीते थे। अब यहाँ पे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते हैं और वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आगे इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। आज मेरा गला थोड़ा सा आपको ख़राब लगेगा क्योंकि अभी मैंने 3 घंटे की क्लास दी है और उसके अंदर क्योंकि शुरू में हम ग्रामर कर रहे थे, फिर हमने तफसीर किया था, तो अब ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये क्लास भी करनी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह बीच में मुझे ठीक कर देंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें बताते हैं कि यसअलूनका माज़ा उहिल्ला, सवाल करते हैं वो आपसे, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि माज़ा क्या कुछ उहिल्ला हलाल है लहुम, उनके लिए। अब देखिए सहाबा पे इतना प्यार आता है ना कि कैसे वो क्वेश्चन भी उनके कितने प्यारे होते थे। अब आप ज़रा देखिए कि हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। जब हमने कभी कोई, हमें पता होता है कि कोई आलिम दीन आए हैं, हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या हमने घर ख़रीदना है तो क्या हम बैंक से सूद ले सकते हैं? उसकी कितनी इजाज़त है? हमें यही होता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऐसे कामात हैं जिससे उन्होंने मना किया, उसके कोई छोटी पतली गली निकल आए ताकि हम वो काम कर सकें। अब सहाबा क्या था कि वो पूछते कि हमें पता चले कि क्या हलाल है ताकि हम वो काम करें और हम कोई ऐसा काम ना करें जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़गी होगी, तो हम नेकी कमा सकें। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से जवाब देते हैं कि कुल कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप इनको कह दीजिए उहिल्ला, हलाल की गई, लकुम, तुम्हारे लिए, अत-तय्यिबात, के तमाम पाकीज़ा चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए कि पाकीज़ा चीज़ें कौन सी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको देख के कराहत नहीं आती, आप फल को देख लीजिए कि फल अगर गला सड़ा है तो अच्छा नहीं लगता, वो पाकीज़ा में नहीं आएगा। अगर क्या यहाँ से मुझे पाकिस्तान का याद आता है कि दही बड़ों के ऊपर मक्खियाँ कई दफ़ा बैठी होती है, जलेबियों में मक्खियाँ बैठी होती हैं, तो क्या वो तैयब होंगी? नहीं होंगी ना। तो अब ये आपने देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हलाल सिर्फ वो है जो तैयब है, जो पाक हैं, साफ़ सुथरी हैं। अब पाक जो होते हैं ना, वो 2 तरह की चीज़ें तैयब है। एक वो तैयब है जो तैयब बिज़ात है, मीन्स कि उसके इंग्रेडिएंट, जैसे अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट जितने भी हैं उसके वो सारे पाक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर केक हलाल है ना, उसको खाना तो मना नहीं है, लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट में कोई ऐसा होता है, रम डाली होती है, आजकल अक्सर ऐसा होता है कि पार्टीज़ में जाते हैं तो कई दफ़ा ऐसा पता चलता है ओ ये केक ना खाना, एक दूसरी दोस्त दूसरी को कहती है उसके अंदर रम होती है, या फ़लाँ अपनी तरफ से तो बड़े बड़े जैसे रेस्टोरेंट होते हैं कि वहाँ से फ़लाँ जगह से हमने केक मंगाया, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स कई दफ़ा लोग नहीं ध्यान कर रहे होते, लेकिन वो हलाल नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए जैसे हम फॉर एग्जांपल फ्राइज़ खाते हैं, अगर मैकडॉनल्ड से हम लेके फ्राइज़ खाते हैं, हम ये सोचते हैं कि फ़्राइज़ तो हलाल हराम का चक्कर नहीं है तो हम फ्राइज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्राइज़ जो हैं वो किसी ऐसे ऑयल में बने हुए हैं, या फिर आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि अहले किताब का हम तो खाते हैं, वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं और वो ये समझ के खाते हैं कि हम तो सुअर नहीं खा रहे हैं, हम तो वो पिग का गोश्त नहीं खा रहे, लेकिन हम लोग तो रेगुलर जैसे बीफ का पैटी होता है उसके साथ खा रहे हैं। तो हम ये भी नहीं देखते कि एक ही जगह पे से वो भी फ्राई हो रहा है, जो पिग का पैटी है वो भी वहाँ से फ्राई होता है और जो गोश्त है वहाँ पे फ्राई होता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मैं इसीलिए आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दे के बताती हूँ। कई दफ़ा हम ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते, तो वो चीज़ें जो ज़ात के हिसाब से भी पाक हैं और वो चीज़ें जो तैयब बिस सबब हैं,
مینس کہ جس سبب سے آپ وہ چیز بائی کرتے ہو آپ کی کمائی حلال ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. اب چیز حلال ہے لیکن اگر آپ کی کمائی حرام ہے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. اس میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی وہ حدیث سنائی تھی اور بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں پھر سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ہے جیسے وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبرائیل اس آدمی کو دیکھو جو اس وقت میرے گھر میں میرے سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, یہ جو سفر کر کے آیا ہے وہ سفر بھی جو اس کی سواری ہے وہ بھی اس کی حرام کے پیسوں سے, جو اس نے مال خریدا جو بھی جیسے مال و اسباب لے کے جاتے تھے نا راستے میں گزارتے تھے, لیکن آج کل کے زمانے سے دیکھیں تو ہم جو بھی سامان لے کے جاتے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی کا, جو اس نے اپنے تن پہ کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی کی, اور جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا. اب یہ مجھ سے دعا کر رہے تو میں کیسے اس کی دعا کو پورا کروں؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہماری کمائی جو ہماری اولاد کے پیٹ میں بھی جاتی ہے وہ حرام کی نہیں ہونی چاہیے. اور حرام کیا ہے؟ دیکھیں رشوت, ہم کتنی پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ لوگوں کو ان چیزوں سے اس ٹرم سے آپ لوگ یوزڈ ہوں گے. یہاں پہ رہ کے امریکہ میں آپ دیکھیں مجھے کئی دفعہ اتنی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پہ رہ کے ہم لوگ ایسے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی امریکن کمپنی میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کسی کو رشوت دے دیں, آپ ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں آپ ہمارا یہ کام کر دیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم کس طرح سے آرام سے رشوت والی کمائیاں جس طرح سے ایسی باتیں کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن وہی بات کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ والی بات تو ویری کامنلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اراؤنڈ ہے, تو کیا پھر ایسی کمائیاں اگر حلال نہیں ہیں تو کیا ہم وہ لے سکتے ہیں؟ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا عَلَّمْتُمْ, آگے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شکار کے بارے میں بتا رہے ہیں اس آیت میں. آپ دیکھیے کہ شکار آج کے زمانے میں تو دیکھیے ہم نے گوشت لینا ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں کسی بھی دکان سے, ہم جا کے جیسا بھی گوشت لینا لے لیتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اگر گوشت کسی کو لینا ہوتا تھا تو ان کو شکار کرنا پڑتا تھا, اور وہاں کے بچے کو شکار آتا تھا کرنا, کیونکہ ان کو جیسے آج کل آپ اگزامپل لیجئے کہ گیمز کھیلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں 1 سال کا بھی بچہ نہیں ہوتا تو ماں کا فون پکڑ کے سب سے پہلے انگلی سے یوں 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 گھما رہے ہوتے ہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یوٹیوب میں جا کے ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے. تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو بھی شکار کھیلنے کا پتا ہوتا تھا, ان کو نیزہ چلانا آتا تھا, ان کو تلوار چلانی آتی تھی. تو کئی دفعہ جب میں ہسٹری آف اسلام پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایسے کیسے تھا کہ جنگ کا زمانہ آتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جنگ ہے, قافلے کو چلنا ہے, تو سارے آدمی نکل جاتے تھے, ان کو ٹریننگ کون دیتا تھا؟ تو پھر پتہ چلا جب ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ شکار کرتے تھے تو ہر آدمی کو شکار کرنے کا, ان کو تیر نیزہ چلانا, ان کو یہ سارا کچھ آتا تھا. تو جنگ میں جاتے تھے تو سارے کے سارے پوری ایک آرمی تیار ہوتی تھی نا, ایسے نہیں تھا کہ آرمی کے لیے علیحدہ سے تیاری ہو رہی ہوتی تھی, وہ تو بعد میں ہوا نا یہ سارا کچھ. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز بتا رہے ہیں کہ جب شکار کے لیے جانا ہے تو اس وقت تمہیں کیا کرنا. آج کل کے زمانے میں تو شکار پہ صرف وہی جاتے ہیں نا جو شوق سے جیسا فن کے لیے جاتے ہیں, جن کی ہابی ہوتی ہے, لیکن اس زمانے میں کھانے کے لیے اگر کسی کو گوشت کھانا تھا تو ان کو شکار, ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی اس کے لیے. تو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا عَلَّمْتُمْ, اور جو سکھایا تم نے مِنَ الْجَوَارِحِ, اور شکاری جانوروں کو, مُقَلِّبِينَ, شکار کی تعلیم دینے والے, تعلمونہن, تم سکھاتے ہو انہیں, مما, اس میں سے جو, علمکم اللہ, کہ جو تم کو سکھایا اللہ نے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ یہ تعلیم, یہ تو دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے نا, کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شکاری جانور, جیسے کتا تھا اس وقت جو شکار کے لیے وہ صداتے تھے, یا باز تھا یا شکرا تھا, ایسے وہ جانور ہوتے تھے جن کو وہ شکار کے لیے صدایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ ان کو تم نے تعلیم دی کس چیز کی, شکار پکڑنے کی, اور وہ تعلیم تمہیں کس نے دی تھی؟ جو تم نے ان کو دی, جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم بھی سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہیں. ہماری نیت بس صاف ہونی چاہیے, نیت خالص ہوگی تو وہ علم بھی ہماری عبادت بن جائے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو علم سکھایا تھا وہ کیا تھا, اور ان کو فضیلت کس علم پہ دی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دنیاوی علم ہی ان کو سکھایا تھا. اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور لوگ کیا کرو, جب تم کتے کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں تو طریقہ کیا تھا
کہ جو شکار کے لیے چھوڑتا ہے وہ پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور پھر وہ اس جانور کو جو بھی ہے وہ چھوڑتا ہے، اور وہ شکار اسی طریقے سے پکڑ کے لاتا ہے جیسے اس کو سکھایا گیا تھا، یا کان سے پکڑتا ہے یا دم سے پکڑتا ہے، ایسے نہیں کہ شکار کو کھا جاتا ہے یا پھر اس کو ایسی جگہ پہ زخم لگاتا ہے کہ مردہ شکار لے کے اس کے پاس آ جاتا ہے، کہ وہ اس کو سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک کتے کو بھی آپ جب چھوڑیں ہیں شکار کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ اب بسم اللہ کی طرح سے آپ یہ دیکھیں کئی دفعہ وہ جو ایک ہم نے حدیث سنی ہے، اس کا میں خلاصہ پھر سے بیان کر دیتی ہوں، اس کو ہم نے اتنا مس یوز کیا ہے، جس کی کہانی کہ جو حضرت عائشہ والی حدیث تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو یہ دیہاتی مسلمان تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شک ہوتا ہے کہ مے بھی یہ صحیح طرح سے وہ ذبح نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کر کے کھا لیا کرو۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ریزن کیا تھی کہ بسم اللہ کر کے کھا لیا کرو، مینز کہ جن کا گوشت کی بات ہو رہی ہے وہ مسلمان ہیں اور ان کو وہ ذبح کرتے تھے، لیکن ایک صرف تھوڑا سا شک تھا کہ مے بھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ ذبح کرتے ہوں گے، تم اپنے شک کی بنا پہ بسم اللہ پڑھ لو۔ اب اس بات کو لوگوں نے اتنا غلط طرح سے استعمال کیا کہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، اہل کتاب نے اس طرح سے ذبح کیا، انہوں نے خون ڈرین جو سے باہر سارا نکالا ہے کہ نہیں کیا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کیونکہ وہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ نے کہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اب دیکھیے کہ بسم اللہ جو تھی یہ صرف مسلمانوں کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو یاد ہے جب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور پھر وہ دمبا جو ذبح کیا تھا، تو اس زمانے میں سے بھی یہی طریقہ تھا، شریعت نہیں بدلی اس کے بارے میں۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کی شریعت میں ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ خون بہاتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ و مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس وقت بھی انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا انہوں نے پوری بسم اللہ لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور یہ قرآن میں ہے سارا کچھ۔ تو اس زمانے سے بھی یہی طریقہ تھا۔ اب دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ ہم کیوں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا، بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا۔ آپ دیکھیے جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ اس سے اجازت لیں گے نا۔ آپ کے پرس میں کوئی چیز ہے تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے دوست ساتھ بیٹھی ہے وہ آپ کے پرس سے چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، وہ نہیں لے سکتی ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر آپ کو اس کو ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، آپ کو حلال ہے، آپ کو اجازت ہے کھانے کی، لیکن آپ کس سے اجازت لیتے ہیں؟ جو اس کا مالک ہے۔ اب دیکھیے کہ پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے وقت، آپ نے کپڑے چینج کرنے بسم اللہ پڑھتے ہیں، نماز وضو کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر چیز سے پہلے اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ آپ کپڑے چینج کرتے ہیں بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیاطین تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار آ جاتی ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اتنی برکتیں بسم اللہ کی، جب اللہ کے نام سے آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ چیز امن بن جاتی ہے، آپ کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ دیکھیے حضرت عمر کی وہ بات آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر کو کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک راہداری جیسے ہوتی ہے نا کہ تنگ سی راہداری ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی راہداری پہ تم چل رہے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو تم کیسے اس راہداری پہ چلو گے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کے چلو گے۔ بالکل ایسے دنیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے درمیان میں سے جب تم چلتے ہو تو دیکھ کے چلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تم ایسے نہیں سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہے نا، دیکھی جائے گی، وہ بالکل اس کا جواب پھر آپ یہ دے دیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔
اور آگے دیکھیے اليوم احل، اليوم آج کے دن، یہ کون سا دن تھا؟ عرفات کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احل حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. پھر سے وہی بات ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو باہر رہنے والے لوگوں کی تو جان پہ آ جاتا ہے اور اتنی مشکل پڑ جاتی ہے کہ کوئی بچہ تو کہتا ہے ہم ذبیحہ کھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حلال کھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل کتاب کا کھا سکتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ تمہارے لیے حلال ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ یہ دیکھیے ایک اصول آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک آیت کو لے کے آپ ایک پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ اس آیت کے بارے میں جتنی قرآن میں آیات ہیں نا، 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، وہ ساری ایک جگہ پہ جمع کر کے آپ اس کا اصول نکالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا. دیکھیں سورۃ مائدہ سے پہلے سورۃ الانعام آ چکی تھی. وہاں پہ دیکھیں قرآن میں ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ بھی یہی ہے کہ تدریجاً حکم آتے ہیں کہ پہلے ایک حکم ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا حکم آ جاتا ہے. تو وہاں پہ اب دیکھیے کہ پہلے تو سورۃ الانعام آ چکی تھی نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، کہ نہ کھاؤ، مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ، کہ جس پہ نہ لیا گیا ہو اللہ کا نام. اتنی کلیئر آیت ہے کہ اس میں if and but کا کوئی کویسچن ہی نہیں بنتا. کہ آیت نمبر 121 ہے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کھاؤ اس میں جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کیونکہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ حرمت علیکم المیتۃ کا ذکر آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تم نے نہیں کھانا. تو لوگ کیا کویسچن کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو، تو اس میں تو کسی کا نام ہی نہیں لیا گیا تو ہم کھا سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے تو پھر اس آیت کو کیا کہیں گے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، اب مت کھاؤ، مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ، کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا، یذکر اسم اللہ ہی، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، علیہ جس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کھانا گناہ ہے. لفظ کا لفظ استعمال ہوا نا، کھانا گناہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور آیت بھی سورۃ الانعام میں ہے فَقُلُوا، تو کھاؤ، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، علیہ جس پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی ان کی آیات پر ایمان لاتے ہو تو پھر اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی وی ڈونٹ کیئر، اللہ نے تو کہا ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ہم کھا رہے ہیں، آف کورس حلال ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا مسلمان کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طیب کی اگزامپل میں کیا بتایا تھا کہ اگر وہ کھانا حلال رزق سے ہے، تو اگر اس کے انگریڈینٹس ہیں حلال ہیں تو پھر آپ کھا سکتے ہو. اگر یہاں پہ دیکھیے شرط یہ ہے کہ اگر وہ ذبیحہ ہے، اگر اس کا خون اسی طرح سے نکالا ہوا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وین جیسے کاٹنے کا حکم ہے اس طرح سے ذبح کیا گیا ہے، تو حلال ہے تمہارے لیے. وائی؟ کیونکہ اہل کتاب میں ساری وہ چیزیں دیکھیں جن پہ یہ لوگ بھی انہی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. اسی طرح سے رسول ان کے پاس آئے، ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی یہ لوگ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. یہ بھی انہی رشتوں سے شادی سے منع ہوتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا تھا. تو بیسک تو ہم سب کا سیم ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ حلال ذبح کرنا جو خون، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ضد سی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کھاتے ہیں، ہم وی ڈونٹ کیئر اگر خون وہ نکالتے نہیں نکالتے، لیکن کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، اللہ نے کہا ان کا کھانا حلال ہے، کھا لیں. آپ پہلے یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے. اللہ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ جو خون تھا نا، جو جمع ہوا خون، دیکھیں جب میں نے حجامہ کا کورس کیا تو تب مجھے ریئلائز ہوا اور مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے پورے جسم میں 2 سسٹم کام کرتے ہیں، پیرالل چلتے ہیں. ایک جو ہمارا ہارٹ ہے وہ خون پھینکتا ہے نا، وہ خون جاتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، پورے جسم میں جاتا ہے. ہماری دیکھیں وینز یہاں تک سے لے کے ہمارے پاؤں کے آخری حصے سے چھوٹی چھوٹی وینز ہے، وہ سارا خون پمپ ہوتا ہے اور سارے جسم میں جاتا ہے. آپ یہاں پہ ایک ربڑ بینڈ باندھ کے دیکھیے، تھوڑی دیر میں آپ کا پورا یہاں سے آپ کی انگلی بلو ہونی شروع ہو جاتی ہے.
وہ خون جو ہے ہماری زندگی ہے ہمیں خون دیتا ہے، اور اس کے پیرالل جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ خون ہے جو ہماری جسم میں جو بری ساری چیزیں ہیں، جو ہمارے سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، وہ سارے وہ لے کے وہ باہر باڈی کے وہ اس کو نکال دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل یہ دیکھیے جیسے ہمارے گھروں میں ڈرینیج سسٹم ہے، میں اسی لیے پہلے آپ کو خون کی اگزامپل دی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے ریلیٹ کرو۔ اب ہمارا ڈرینیج سسٹم جو ہے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اپنے کھانے میں پانی کی جگہ پہ وہ ڈرینیج سسٹم سے پانی تھوڑا سا گٹر کا پانی نکال کے ڈال لیں تو کوئی بات نہیں، وہ پک کے تو ٹھیک ہو جائے گا، آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے نا۔ اب دیکھیے اس کے اندر حکمت ہے کہ خون نکلنا ہمارے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ خون میں ساری وہ اتنی خراب چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری جسم کے لیے تکلیف کی باعث ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں یہی حکم ہے کہ وہ اس ذبح کر کے ان کا خون نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ حلال ہے تمہارے لیے، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے، اگر آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ حلال اس طرح سے ذبح نہیں کیا ہوا، اور آپ کو یہ پتہ ہے اگر فور شور کہ وہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ لیکن اگر پھر بھی آپ کھاتے ہیں تو آف کورس آپ کو اپنا جواب خود دینا ہے، لیکن میرا یہاں پہ مقصد صرف آپ کو ایکسپلین کرنا تھا کہ جو خون کا ہم یہ سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بس اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ان کی شریعت میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اہل کتاب ہے، خون اندر ہے، سارا جمع ہوا ہے، ہم تو کھائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے۔ اور آگے دیکھیے وَطَعَامُكُمْ، اور کھانا تمہارا حِلٌّ لَّهُمْ، ان کے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے دونوں طرف کی بات ہے کہ ہمارا کھانا ان کے لیے، ان کا کھانا ہمارے لیے، اور بالکل وہی بات کہ اگر ہمارے بھی کھانے میں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ذبح نہیں کیا ہوا تو آپ آف کورس نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کا ذبح نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ذبح کیا، آف کورس ان کا کھانا حلال ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ یہ آیت بھی بہت دفعہ آپ سنیں گے، کیونکہ میں نے تو سنا تھا، کیونکہ ایک دفعہ ہم مسجد میں تھے تو اب لوگ بات کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے تو کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو شادیاں بچوں کی اکثر ہو جاتی ہیں کہ اہل کتاب لڑکی ہے اگر تو لڑکا ہے تو اس کی اہل کتاب کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جس کا بھی یہاں پہ ہم ذکر پڑھیں گے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان بچی کی شادی اہل کتاب سے نہیں ہو سکتی ہے؟ اور کہتے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی حدیث بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، اللہ نے کوئی نہیں حکم دیا، آپ نکال کے دکھائے۔ اچھا اگر ان کو حدیث نکال کے دکھاتے، کہتے یہ تو حدیث میں نا، ہمیں قرآن سے دکھائیے۔ تو آپ یہ والی آیت کو یاد کر لیں، انڈر لائن کر لیں، ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا تو دونوں طرف کی بات ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے، ان کا کھانا تمہارے لیے۔ اب جب شادی کی بات آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن عورتوں میں سے بھی کون سی عورتیں حلال ہیں؟ جو محسن عورتیں ہیں، جو نیک عورتیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحسنات، اور نیک اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، ان کی بھی کون سی عورتیں حلال ہیں؟ جو پاک اور نیک عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی بات نہیں کہی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مومن جو پاک دامن عورتیں ہیں، مومن عورتوں میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ محسنات کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، آدمیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آف کورس آپ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن جب کوئی دلیل مانگتا ہے نا تو پھر آپ کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے۔ اور اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا، جب آتیتموہن، دے دو تم انہیں اجورہن، مہر ان کے۔ بالکل وہی طریقہ جو مسلمان کی شادی کا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ان کو مہر دینا ضروری ہوتا ہے، تو جب تم ان کو دے دو ان کا مہر، محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی آج کل کا آپ دیکھیے کہ کیا زمانہ آ گیا کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اگر میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ میری جاننے والی ہیں جو یہاں پہ ہیوسٹن میں جو رشتہ کراتی ہیں، جب ان سے بات سنتے ہیں تو قسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یا رب العالمین یہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ نہ صرف لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لڑکے اور لڑکیوں دونوں طرح سے، کہ وہ کیسے کہ شادی کرنے سے پہلے دے وانٹڈ ٹو کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے آپ جاننا چاہتے ہیں، لیکن اتنی دیر جاننا چاہتے ہیں۔
ہم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کو بلانا چاہتے ہیں، اور وہ ورڈ بھی نہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو وہ بول رہی تھی کہ کیا کیا لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے اور کیا کیا لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھے کہتے ہیں کہ والمحسنات، وہ نیک عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ نور میں جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک آدمیوں کے لیے ہیں، اور جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث آدمیوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے جب شادیاں کرتے ہیں تو ہمارا جو اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرائٹیریا دیا تھا کہ جب تم دیکھو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سب سے پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ اس کے دین کو دو۔ دین والا بچہ دیکھو، دین والی بچی دیکھو۔ آج ہماری پرائرٹی سب سے آخر میں، بلکہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ بچہ دیندار کتنا ہے یا بچی دیندار کتنی ہے، الا ماشاءاللہ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، میں عام بات کر رہی ہوں۔ اب دیکھیے کبھی یہ ظلم دیکھا کریں، کبھی کوئی دیندار بچی کی شادی کسی بے دین لڑکے سے ہو جائے نا، تو آپ کبھی اس بچی کا حال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، یا پھر کوئی دیندار بچہ اور اس کی شادی کسی بے دین سے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے میں کیا بات کر رہی ہوں۔ ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ حاکم ہے بچی کا نا، باپ کو یہ دیکھنا، ولی ہے اس کا، باپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنی بچی کو جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے، یا پھر اگر بہو آ رہی ہے، یوں تو بچے آج کل خود بھی پسند کر لیتے ہیں، وہ بھی یہ چیز دیکھیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں، یہ بتایا کریں اپنے بچوں کو، اور ان کو کہ کیسی بچیاں ہونی چاہیے۔ کیونکہ مجھے یہ بات میں نے اپنے بچوں کو جب حدیث سنائی تھی تو they were shocked also، جیسے میں نے جب فرسٹ ٹائم سنی تھی کہ کوئی ایک صحابی تھے یا تابعی ہو گئے، وہ اپنے بچہ جیسے ان کا پیدا ہوا تھا تو وہ حضرت امام حسین کے پاس لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ گرتی دلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو بہت دیر کر دی، تو انہوں نے کہا تو ابھی تو پیدا ہوا ہے، میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تب آنا چاہیے تھا جب تم اس کی ماں کو پسند کر رہے تھے، کہ جس عورت نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ تو دیکھیں یہ بچوں کو یہ چیزیں اگر آپ شروع سے بتائیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بچے کہاں سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ واللہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو شروع سے یہ باتیں بتائیں گے ان کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے نا، تو اگر وہاں پہ دین ہے آپ کے گھر میں تو بچوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بچے آٹومیٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں ماں سب سے بڑی ٹیچر ہوتی ہے، سب سے پہلا ٹیچر ماں باپ ہی تو بچے کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کیسی عورت ہے، کیسی ماں ہے، وہ اپنی جب بیوی تلاش کریں گے تو وہ یہی دیکھیں گے اس میں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا جب آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، محسنین غیر مسافرین، کہ ان کو تم نکاح میں لانے کے لیے ان سے شادی کرو تاکہ تم اپنا گھر بناؤ، بچے پیدا ہوں، تاکہ تم سیریسلی جو آگے تم نے اپنی زندگی چلانے، نہ کہ فن کے لیے، ولا اور نہ متخذی، اور نہ بنانے والے ہو اخدان، چھپے دوست، کہ چھپی دوستیاں بنانے والے نہیں ہو۔ اور آگے دیکھیے اتنا ڈر لگتا ہے یہ بات سن کے، کہ یہ ساری باتیں ہم سن کے کہتے ہیں اب کیا کریں، آج کل کے تو بچے تھوڑی ایسے سنتے ہیں۔ آج کل کے اس لیے نہیں سنتے کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول بھی تو ویسے کر دیے نا۔ ہم اپنے بچوں سے، بیٹوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ہم اپنے باپ سے ڈرتے تھے، اور ہم اپنی بیٹیوں سے ایسے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں جیسے ہم اپنی ماؤں سے ڈرتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لے رہا، اور وہ سوچ رہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہونا، بس ٹھیک ہے، بڑی اچھی آج درس تھا، آج سن لیا، بڑا اچھا تھا، اور عمل کرنے کی دفعہ ان کو انہوں نے عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کوئی کفر کرے گا، جو کوئی انکار کرے گا، بالایمانی، ساتھ ایمان کے، کہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور وہ انکار کرتا ہے اور وہ نہیں مانتا ان چیزوں کو، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بینک کرپٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سارے اعمال، پھر کر لو نیکیوں کے کام، جتنے بھاگ بھاگ کے کرتے ہو کہ میں تو یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخر میں خسارہ پانے والے، بینک کرپٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ کیسے ہم بینکوں میں جمع کرتے ہیں نا، گھر لیا، کاروبار لیا، یہ کیا وہ کیا، آخر میں جب بینک کرپسی ہوتی ہے گھر بھی جاتا ہے، کاروبار بھی جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں بالکل خسارے میں ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے، جو ان پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب
اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیے اس میں اتنی دفعہ ایمان والوں کی پکار ہوگی، تو کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا حکم آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ غور سے سن لو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز میں، فاغسلوا، تو دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ وضو کی آیت ہے تو اس میں آپ کو وضو، تیمم اور غسل کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل آپ جانیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ مائدہ جو ہے یہ آلموسٹ 6 ہجری کے نزدیک نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ہم سورۃ النساء میں بھی ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا تھا، ڈیٹیل پڑھی تھی۔ تو سورۃ نساء میں اگر آپ دیکھیں تو 5 اور 6 ہجری کے نزدیک یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی، اور پھر یہ سورۃ مائدہ تو فتح مکہ تک نازل ہوئی تھی نا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آیت تو ابھی نازل ہو رہی ہے 5ویں اور 6 ہجری میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور نماز تو وہ شروع سے پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا کویسچن اب یہ ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن کہ کیا وضو جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز کے ساتھ وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ آیت تو ابھی نازل ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں پڑھی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو جو ہے وہ پہلے سنت سے ثابت ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کیا تھا۔ اور سنت سے دیکھیں، اس کا جواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سنت پہ یقین نہیں کرتے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سنت سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں بتاؤ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ ان کو یہ آیت بتا کے بتائیں کہ اب ہمیں بتائیں کہ اگر آپ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور سنت پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ بتائیے کہ کیا پھر ایسے نماز ہو سکتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ایک حدیث کا میں خلاصہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع میں، وحی میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے وضو کا طریقہ بھی بتایا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا، وضو کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اور پھر جب وہ مدینہ میں آئے تھے تو اس کے بعد تو جب وہ معراج پہ گئے تھے تو 5 نمازیں فرض ہوئی تھی، تو اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وضو کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اور اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پھر وضو کر کے، وضو کے سارے جتنے اعضاء تھے وضو کے، اس طرح سے پراپر طریقے سے وضو کر کے دکھایا، ایک ایک دفعہ سارے اعضاء کو دھویا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پھر انہوں نے پورے وضو کے اعضاء کو 2 دفعہ دھویا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وضو کا وہ طریقہ ہے کہ اس طرح سے وضو کرنے سے دگنا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور تیسری دفعہ پھر جب وضو کیا تو 3 دفعہ ایک اعضاء کو وضو کے اعضاء کو دھویا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو میرا طریقہ ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا بھی وضو کا یہی طریقہ تھا۔ اب اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا کہ حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں، ایک شہر سے گزرتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ عورتیں جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، اور جو ان کے خامد ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس شہر سے گزرے تو اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی یہاں پہ آج رات کو قیام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، سارا بہت خوبصورت تھی۔ تو اس نے اپنے ہرکارے کو بھیجا اور اس نے کہا، اور ان کا کیا ہوتا تھا کہ وہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ خامد کو قتل کر دیتے تھے اور بیوی کو لے جاتے تھے، تو جب اس کے پاس وہ ہرکار آیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک دفعہ وہ جھوٹ مصلحت کے تحت بولا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے مارا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس سے جا کے پوچھو، اور ایک دفعہ یہاں پہ کہ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ قتل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سارہ کو کہ یہ میری بہن ہے، تو وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور سارہ کو لے کے چلے گئے۔ اب سارہ کہتی ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے وضو کیا اور پھر انہوں نے نماز پڑھی، جو بھی انہوں نے نفل پڑھے ہوں گے، جو نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پڑھی، اور دعا کی کہ یا رب العالمین میں آپ پہ ایمان لائی ہوں، مجھے اس فتنے سے بچا لو۔ تو پھر اس کے بعد وہ سارا قصہ یہاں پہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس وقت بھی سارہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی،
اور اللہ سے دعا کی. تو وضو تو اس وقت بھی تھا، ان کی شریعت میں بھی تھا. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا. وہ بڑا جیسے عبادت گزار تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ سارا وقت اپنی عبادت کرتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی، ایک حجرہ ایسا تھا جس میں وہ رہتا تھا. اس کی ماں ملنے کے لیے آئی، اس کو آواز دی، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں تھا. وہ اس کی اپنی نماز جو اس زمانے کی نماز ہوتی تھی اس طرح سے وہ عبادت کر رہا تھا. تو اس نے اپنی ماں کو جواب نہیں اس وقت دے سکا. ماں غصے سے چلی گئی. دوسری دفعہ آئی، اس نے جواب ماں نے پکارا، اس کو بلایا، اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا صحیح طرح سے. ماں پھر غصے سے چلی گئی. پھر تیسری دفعہ آئے وہ، پھر کیونکہ وہ نماز کی حالت میں تھا اور جیسے وہ نماز سے فارغ ہوا تو ماں چلی جاتی تھی. اب تیسری دفعہ ماں کو غصہ آیا اور اس نے بدعا کیا کی کہ میرے بیٹے کو اس وقت تک جریج تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ کی شکل نہ دیکھ لے. اس کی بدعا دینے کا یہی طریقہ ہوگا. تو اب میرا بتانے کا آگے جو مقصد ہے نا، آپ اس پہ غور کیجئے گا. وضو کے بارے میں بتا رہی ہوں نا، کہ اب ہوا کیا کہ اس گاؤں میں ایک عورت تھی جس کو جریج جو تھے وہ اس کو پسند آ گئے. وہ ان کے پاس آ کے ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے. جریج انکار کر دیتے ہیں. وہ اپنی خواہش کسی اسی گاؤں کے کوئی گڈریا سے وہ پوری کرتی ہے، اس سے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے. اب اس کو غصہ ہے جریج پہ، تو وہ اپنا الزام جو ہے وہ ان پہ لگاتی ہے کہ اس کا بچہ ہے، جریج کا بچہ ہے. اب گاؤں والوں کو غصہ آتا ہے کہ یہ تو اتنا نیک بنتا ہے تو اس نے یہ کیا کیا. تو وہ غصے سے آتے ہیں، تو اس کا جو بھی جھونپڑی تھی یا جس میں وہ عبادت کرتا تھا یا چرچ طرح کا بنا ہوا تھا جو بھی تھا، وہ اس کو سارے کو گرا دیتے. وہ جریج کو مارنے کے لیے آتے ہیں. اب وہ جریج ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ میرے پہ الزام ہے، اب ثابت کیسے کرے. تو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جریج نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا رب العالمین میری صفائی پیش کرے. تو یہ یاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ بچہ تھا جو ماں کی گود میں جس نے بات کی تھی، اور یہ 2 بچے تھے، اور یہ والا دوسرا بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں بولا تھا اور اس نے اپنے بتایا تھا کہ میں اس گڈریا کا بیٹا ہوں، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں. تو ان کی بے گناہی ثابت ہوئی. تو پھر گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارا یہ جو انہوں نے توڑا تھا، جو بھی گرجا تھا، ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں. ان کو افسوس تھا کہ انہوں نے اتنے نیک آدمی کے ساتھ ایسے کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس طرح سونے کی بنانے کی، تو مجھے مٹی کا ہی میرا واپس بنا دو جیسا تھا. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وضو انہوں نے بھی اس وقت کیا تھا. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا کنتم، جب تم کھڑے ہو للصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. اب ابو ہریرہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. تو جب ہم شروع میں جیسے وضو سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. تو جب تک تم وضو کی حالت میں رہتے ہو تو یہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ تمہارے لیے نیکیاں لکھتے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور ایک اور بات میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، تاکہ آپ جب وضو نیکسٹ ٹائم کریں گے تو آپ اتنے شوق سے وضو کریں گے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، سستی ہوتی ہے کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں گے. اور آسانی ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہوا تو آپ ڈیفینیٹلی دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تیسری بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن جب ہمیں اس کو اجر سمجھ آتی ہے نا، پھر بہت مزہ آتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا تھا کہ ابو ہریرہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے سے پہلے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی. تو ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 نفل ہم جیسے پڑھتے ہیں نا، وہ پڑھتا ہوں میں، اور تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا. تو دیکھیے کتنا بڑا اس کا اجر ہے. اور وضو کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا ارادہ صرف مسجد میں عبادت کے لیے جانا ہو، تو اس کے ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے. اب دیکھیے ایک درجہ کوئی چھوٹی بات ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ جیسے تم یہاں پہ دیکھیں ستارے کتنے بڑے ہیں نا، اگر ہمیں کتنے سے ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے اتنا فاصلہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں. تو ایک قدم پہ اب سوچیے، آپ جب گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں مسجد میں، وہ ہمارے قدم ہی ہوتے ہیں جتنی دور سے آپ جاتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ ایک قبیلے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ جگہ خالی ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اپنا اجر ضائع کرتے ہو، تم تھوڑی دور سے آتے ہو، تمہیں اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے.
اور آگے ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر وہ یہ کلمات کہے اشہد لا الہ الا اللہ، مطلب وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں کیونکہ پہلی آپ کو آتی ہے، دوسری والی میں کل بھی کسی کو یاد کرا رہی تھی، اس لیے ابھی پڑھتے ہوئے میں بھی رکی ہوں تھوڑا سا کہ اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور مجھے بنا دے، من المتطہرین اور جو پاک لوگ ہیں، طہارت والے لوگ ہیں جن کو تو پسند کرتا، پاکی والے لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ اور جو لوگ جو بھی وضو کے آخر میں یہ پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، سبحان اللہ، اور اس کو کہا جائے گا تم نے جس دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک درخت کی خوش شاخ کو وہ پکڑ کے انہوں نے ہلا کے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسی طرح سے جو اچھے سے وضو کرتا ہے نماز کے لیے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس شاخ سے خزاں میں جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ وضو جیسے ہم کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو نماز پڑھتا ہے اور وضو کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے گھر کے آگے ایک ندی جا رہی ہے اور وہ صاف پانی ہے اور اس میں وہ دن میں 5 دفعہ نہاتا ہے، اس کے گناہ کیسے اس کے پاس رہ سکتے ہیں؟ وہ سارا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت باتیں جب سنتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ وضو کا ٹائم 5 سے ہم دل چاہتا ہے کہ 10 دفعہ وضو کرتے رہے۔ اور ایک اور وضو کا اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ، جب وہ پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ، جب وہ آنکھیں دھوتا ہے اس کے آنکھوں کے گناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورت اس کے اجر دیتے ہیں، اتنی موٹیویشن جیسے ہوتی ہے کہ اتنا ثواب ہے، تو پھر بار بار دل چاہتا ہے کہ وضو کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرے اور اپنے لیے جنت کمائے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم وضو کرتے ہیں نا، یوں پانی لیتے ہیں اور ہم یوں کر لیتے ہیں، اکثر ہماری وضو ایسے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے بھی کرتے ہیں تو ہاتھ سے کونیوں تک اپنے پانی کو لگا لیا کرے۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کر لو بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، اور سر کا مسح کا جو ملتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ہے، امام شافعی کا، امام مالک کا، اور امام ابو حنیفہ کا، آپ وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ وہ یوں کرتے تھے اور پیچھے پورے جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں پھر وہاں سے لا کے جہاں پہ بال ہوتے ہیں وہاں تک لے آتے تھے۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنی ٹخنوں تک، کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے، قافلہ آگے آ گیا تھا، جب ان کو ملے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹخنوں والوں کو جو اپنے گیلے نہیں کر رہے ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو ٹخنوں کو، کیونکہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے سنک ہے نا آج کل، تو ہم پاؤں اٹھا کے سنک میں رکھتے ہیں تو جتنا پانی گرتا ہے بس جلدی سے صاف کر لیتے ہیں، تو اپنے ٹخنے بھی آپ اچھے سے دھویا کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت سے ہے، وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم جُنُبًا، حالت جنابت میں، فَطَّہَّرُوا، تو پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم مردہ، بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا آیا تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، جو قضاء حاجت پوری کر کے باتھ روم سے جیسے آتے ہیں، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، مینس کے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ جیسے ہوتا ہے، کنایا سے یہ لفظ استعمال ہوئے، فلم تجدوا، پھر نہ پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا، مٹی کا، طیباً، پاک۔ اب یہاں پہ ہم اپنے ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں تیمم کے بارے میں اچھے سے جانیں گے کہ تیمم کیا ہے، اس کی کیا رخصت ہے اور کیسے اس کی رخصت ہے اور ہمارا اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔